अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह करीम अहले बैत जवारे हज़रत मासूम कुम हरम मुतहर करीम अहले बैत से आपका मेज़बान सैयद आसिम अली बाकरी हिदायत टीवी की खुसूसी पेशकश शरीयत की फ़िक्री बुनियादों के हमरा हाज़िर खिदमत है। आशिक़ान हिदायत दुनिया में जहाँ कहीं भी तशरीफ़ फरमा है, आप सबका हम हिदायत टीवी टीम की जानिब से तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खैर व आफ़ियत के साथ रहें। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। खुदा आपको हर बला, हर वबा, हर मरज़ से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा का लाख लाख शुक्र है, करीम अहले बैत का करम ख़ास है कि हिदायत टीवी टीम को एक बार फिर से ये सआदत परवरदिगार ने बख्शा कि हम हरम मुतहर मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा से आपके लिए अपना ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम भी अपनी मौज़ू के एतबार से मुनफरिद है और साथ ही साथ ये प्रोग्राम अपने रविश के एतबार से भी मुनफरिद है, क्योंकि इस प्रोग्राम का बाज़ हिस्सा हमने मस्जिद जमकरान से आपके लिए पेश किया, बाज़ हिस्सा ज़रिए मुतहर मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा के नज़दीक से पेश किया, फिर बाज़ हिस्से हमने जमकरान से, और आज फिर इस प्रोग्राम के बाकी हिस्से को हम पेश करने के लिए मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा के दयार में, आपके हरम में, गुंबद के करीब में मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि ज़ायरीन किराम हैं जो जोग दर जोग हज़रत मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा के हरम में तशरीफ़ ला रहे हैं ज़ियारत के लिए। ये रूह परवर मंज़र, ये सुनहरा गुंबद आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यकीनन इंसान यहाँ आता है, इनसे अपनी ज़िंदगी की भीख लेकर जाता है, ज़िंदगी गुजारने का यहाँ से सलीक़ा लेकर जाता है। इंसान यहाँ आता है जब पूरी दुनिया में इंसान सताया जा रहा होता है, हर तरफ से जुल्म रवा होता है, तो उसके बाद जो इंसानियत की एक ज़मीर में छुपी हुई पुकार होती है, वो एक परवरदिगार को पुकारती है। वो परवरदिगार जो इंसान के हक़ में आदिल है, वो परवरदिगार जो अपनी ज़ात में आदिल है, जो इंसानों के लिए इंसाफ़ करने वाला है, और उसने जो अपने ख़ास बंदों को मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजा है। फिर इंसान मोहम्मद वाले मोहम्मद के आस्ताने मुक़द्दस से करीब होता है और फिर इनकी बारगाह से आता है और जुल्म के ख़िलाफ़ शिकवा करता है और अदालत और इंसाफ की भीख यहाँ से लेकर जाता है। अदल और अदालत, इंसाफ एक ऐसी चीज़ है, ऐसी खूबी है जो हर इंसान इसका ख़्वाहां है। अगर हम अदालत को देखें तो इंसान अपने घर से अदालत को महसूस करता है। जहाँ चंद बरादरान और ख़ाहरान होते हैं, घर में चंद अफराद होते हैं, तो एक लम्हे के लिए भी घर की किसी फ़र्द को ये गवारा नहीं हो सकता है कि फ़लाँ के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों। फ़ौरन हर्फ़ एहतजाज बुलंद कर देते हैं बच्चे अपने माँ बाप के सामने कि आपने फ़लाँ भाई को ये दिया, हमें ये क्यों नहीं दिया। इसका मतलब ये वो आवाज़ है जो इंसान ख़ुद अपनी ज़ात में महसूस कर रहा है कि नहीं, हमारे साथ ऐसा होना चाहिए। ये जो हक़ की आवाज़ को इंसान बुलंद करता है, यही अदालत है, यही इंसाफ़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहना उस मकतब का, क्या कहना उस फ़िरक़े का, क्या कहना उस मज़हब का जिसके अक़ायद में ही अदालत एक असल है, तमाम बुनियादों में से एक बुनियाद है। क्या कहना उस परवरदिगार आलम का जो ख़ुद आदिल है और जिसने आदिल अपने ख़ास बंदों को इंसानियत की रहनुमाई के लिए मुंतखब किया है। नाज़रीन, हम इसी अदालत के उन्वान से अपने प्रोग्राम जो शरीयत की फ़िक्री बुनियादें हैं, जो हमारी शरीयत की फ़िक्री बुनियादें हैं, जो हमारे असल एतक़ादात हैं, जो हमारे अक़ायद हैं, जो उसकी बुनियादें हैं, उनमें हम तौहीद के बाद अदालत के ऊपर गुज़िश्ता चंद प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। लिहाजा हम चाहेंगे यहीं से इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। आपको रूबरू कराएंगे अपने मोहतरम और मुकर्रम मेहमान से। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ एक मरतबा फिर से मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद नजीबुल हसन ज़ैदी साहब। आइए अपने मोहतरम मेहमान का हम इस्तकबाल करेंगे। क़िबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर, सबसे पहले तो हम हिदायत टीवी टीम की जानिब से आपका इस्तकबाल करते हैं, साथ ही साथ शुक्रगुज़ार हैं कि इस मुनफरिद और ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आप मुसलसल अपने
قیمتی لمحات کو ہمارے ناظرین کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پوری ہدایت ٹیم کا، ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس بحث کو وہ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس بارگاہ سے، بارگاہ کریم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ یقیناً ہم بھی بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے توسط اور توسل سے کہ خدا ہدایت ٹی وی ٹیم کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید اس ٹی وی کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے وہ ناظرین جو اس کاروان ہدایت میں اپنا تعاون پیش کرتے ہیں، خدا سب کی دلی حاجات کو قبول فرمائے، خدا سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، گفتگو ہم گزشتہ پروگرام میں عدالت کے حوالے سے کر رہے تھے۔ عدالت کے معانی مفاہیم بتانے کے بعد خدا اپنی ذات میں کس طرح عادل ہے، انسانیت کی پکار کس طرح عدالت کے لیے ہے، انصاف کے لیے ہے۔ پروردگار عالم نے رسولوں کو اسی عدالت کے لیے مبعوث کیا ہے تاکہ انسان اس انصاف کی آواز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ پوری دنیا میں عدل و انصاف سے دنیا بھر جائے، لیکن اس کے باوجود آج کہیں جو ظلم و تشدد دکھتا ہے، اس کا مطلب یہ انسانیت نے ابھی عدالت کے مفہوم کو ویسے نہیں سمجھا ہے جیسے پروردگار ہم کو سمجھانا چاہتا ہے، جیسا کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ نے ہمیں درس دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ ان معارف آل محمد علیہ الصلوۃ سے بھرپور استفادہ کر سکیں اور پوری دنیا میں اپنا تعاون اس انصاف کی راہ میں پیش کر سکیں، اور یہ جو ہماری خدمتیں ہیں اسے ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور ہو جائے اور انسانیت کی آواز کو مولا محسوس کرتے ہوئے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ ہماری گفتگو عدالت اور توحید کے حوالے سے رہی، ہماری گفتگو عدالت اور ولایت کے رب کے حوالے سے رہی، ہماری گفتگو اس حوالے سے رہی کہ بشری عدالت کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، الہی عدالت کیسی ہوتی ہے۔ ہماری گفتگو جس مقام پر رکی تھی وہ اس سوال کے ذریعے کہ عدالت فردی اور اجتماعی کیا ہے۔ ہم اسی سوال کے ذریعے سے انشاءاللہ آج کی اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور آپ کو لے چلیں گے اپنے مہمان کی خدمت میں۔ قبلہ، گزشتہ پروگرام میں عدالت فردی اور اجتماعی کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کیا تھا۔ یہ وقت کی کوتاہی تھی کہ آپ نے بس ایک اشارہ فرمایا تھا اور ہماری گفتگو تمام ہو گئی تھی۔ ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی اس سوال کو لے کر باتیں ابھر رہی ہوں گی، لہٰذا ہم چاہیں گے ابتدائے گفتگو میں، ابتدائے کلام میں یہی سوال پھر سے آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں کہ عدالت فردی یعنی ہر فرد اپنا تعاون اپنے انداز سے پیش کرتا ہے، تب کہیں جا کے اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر پوری سوسائٹی میں عدالت پیدا ہوتی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے عدالت فردی اور اجتماعی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عدالت کا مفہوم ایک ایسا مفہوم ہے کہ جتنے بھی افراد بشر ہیں، ہر ایک فرد بذات ہی عدالت کو پسند کرتا ہے۔ بے شک۔ اور جب آپ اس سے پوچھیں کہ کیا تم ظلم کو پسند کرتے ہو، قطعاً کہے گا نہیں، کیونکہ عدالت کی جو ہے وہ ضد ہے ظلم۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کہیں پر کسی بھی مقام پر، کسی بھی منزل پر کسی کا حق مارا جائے، کسی کو ستایا جائے، کسی پر ظلم ہو۔ ہر ایک کہے گا کہ ہم انصاف پسند ہیں، ہم عدالت چاہتے ہیں، ہم انصاف کے خوگر ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مفہوم عدالت ہے، اسے بیان کرنا جتنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا اتنا مشکل ہے۔ بے شک۔ اب اس رخ کو آپ دیکھیے، یعنی پریکٹیکل لائف ہماری بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے عدالت کے سلسلے سے۔ اب اسی انداز سے آپ یوں لیں کہ کیوں لوگ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، کیوں ایسا ہوا کہ یہ کہا گیا کہ قتل فی مرحبہ لشدت عدلہ۔ شدت عدل کی بنیاد کے اوپر تو کسی کو قتل نہیں ہونا چاہیے، جی، شدت عدل کی بنیاد کے اوپر تو کسی کو اس طرح سے شہید نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی تو کوشش ہونا چاہیے سماج اور معاشرے کی کہ اس فرد کو ایک تحفظ فراہم کیا جائے۔ واہ، لوگ اپنی جانوں کو قربان کریں اس کے لیے کہ جو عدالت کی راہ میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یعنی ایسی ذات کو ہم تحفظ فراہم کریں جو پورے معاشرے میں تحفظ پیش کر رہا ہے۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ عدل کی بنیاد کے اوپر کوئی یہ نہیں کہتا، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ نے کسی بھی منزل پر عدالت اور عدل سے سمجھوتا کیا ہو، بالکل نہیں، انصاف سے سمجھوتا کیا ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو
فرق مولائے کائنات پر جو ضربت پڑی، در حقیقت یہ ضربت ابن ملجم نے کسی ایک فرد فرد خاص اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک شخصیت کی سطح پہ وہاں پر نہیں لگائی تھی، بلکہ یہ در حقیقت شمشیر ظلم تھی جو فرق انصاف پہ لگی۔ واہ واہ واہ۔ اب منزل یہ ہے، یہ جو چیز ہے، اس رخ سے آپ اگر اس کو اندر محسوس کریں کہ کیوں لوگ جو ہے آج بھی ہمارے سماج میں، معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑے عادل ہیں، بڑے منصف مزاج آدمی ہیں، بہت منصف، تو لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ احترام سے دیکھتے ہیں۔ یہ کیا تھا کہ ایک ایسا شخص جو منصف ہے، ایک ایسا فرد کہ جس کا ہم و غم یہ ہے کہ عدالت رائج ہو، ایسے فرد کے ساتھ میں اس طرح کا سلوک، تو اس کو جب آپ غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ دیکھیں یہ جو مفہوم ہے یہ بڑا عجیب ہے، کہنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ انصاف پسند آدمی ہیں، انصاف ہونا چاہیے معاشرے میں ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں اور کہتے رہیں گے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ بہت سارے افراد جو آپ کے مثلا کسی جگہ پر آپ کوئی پروگرام کر رہے ہیں یا آپ کہیں گفتگو کر رہے ہیں تو بیٹھ کے آپ کی گفتگو کو سنیں گے بھی، سراہیں گے بھی کہ بڑی اچھی باتیں کہیں۔ جی ہاں۔ لیکن اگر آپ نے اسی کو اپلائی کرنا شروع کر دیا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ انصاف خدا پسند انصاف کرتا، خدا کو انصاف پسند ہے، خدا ظلم کو پسند نہیں کرتا، تو آپ اپنے گھر میں کیوں ظلم کرتے ہیں؟ آپ اپنے جو ہے دوستوں کے ساتھ کیوں ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ کیوں کسی کا حق آپ نے فلاں کا مارا ہوا ہے کیوں نہیں دیتے؟ تو یہاں سے جب یہ بات ہوگی وہیں سے دشمنیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب منزل یہ ہے کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو مفاہیم اچھے ہیں ان کے بارے میں باتیں کرے گا، لیکن جب وہ عملی طور پر اس سے کہا جائے گا کہ تم کتنا ان باتوں کو جن کی تم اچھائی کو بیان کرو، جس سے تمہیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے، قلبی طور پر ایک مسرت تمہارے وجود کے اندر جاگ جاتی ہے، اسی پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ جب آپ یہ کہیں گے تو کہیں گے آپ اپنا کام کیجئے۔ مثلا آپ نماز روزے سچ اچھائی اور سب کی باتیں کریں، بڑی اچھی بات ہے، سب سنیں گے، لیکن آپ اگر اسی کو کسی کے صبح جا کے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیں کہ بھائی بیل مارنے شروع کر دیں یا کال کرنا شروع کر دیں کہ صبح کی نماز چلو چلتے ہیں مسجد، کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نماز کی بات آپ کر رہے تھے وہاں تک ٹھیک تھا، اب یہ ہمارا اپنا عمل ہے، تو یہ سب مسائل ہوتے ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ یہ مسئلہ رہا۔ اب آپ اس رخ کو آپ دیکھیے، جو عدالت امام علی علیہ السلام رائج کرنا چاہتے تھے، عدالت اجتماعی تھی، فردی طور پر ہر ایک انسان جو ہے، ظاہر ہے کہ اگر فردی طور پر ایک انسان ظلم کے خلاف ہے اور چاہتا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رہے، جیسے ہم نے عدالت کی تعریف کی، وضع الشیء فی محلہ ہی، اور اس کے وجود کے اندر جو ہے وہ انصاف کی خو پائی جاتی ہے، تو یہ فردی طور پر ایک عدالت ہے۔ لیکن یہی عدالت اجتماعی طور پر اسلام کی نظر میں مطلوب ہے، یعنی ہر ایک طبقہ سماج کا فرد اس کو عادل ہونا ہے، اور اس کو ہر ایک مرحلے میں، اگر میڈیکل کا شعبہ ہے، میڈیکل کے شعبے میں عدالت ہونی چاہیے، بے شک، اقتصاد ہے، اقتصاد میں عدالت ہونی چاہیے، سیاست ہے، سیاست کے اندر عدالت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو مسجد میں آ رہا ہے وہ پیش امام وہ تو عادل ہونا چاہیے، نہیں، منزل یہ وہ تو شرط دین نے لگائی ہے، نہیں، اگر اس سے بڑھ کر ہو، اگر آپ سوچیں نہیں وہ جو بینک میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی عادل ہو، وہ ظاہر ہے کہ وہ غبن نہیں کرے گا، وہ کسی خود ہمارے کالجز میں، اسکولز میں جو انتظامیہ ہیں، جو ٹیچرز کا اسٹاف ہے، جو پرنسپل ہیں، ہر ایک کو ہونا چاہیے، ہر ایک کو۔ تو یہ جو اجتماعی طور پر یہ عدالت کا تصور آئے گا، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے دین نے پکارا ہے، دعوت دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کسی ایک طبقے میں، ہاں ٹھیک ہے وہ لوگ ہیں وہ ایک اس کے اوپر غور کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور ان کی جستجو ہے کہ کسی طریقے سے عدالت نافذ ہو، تو آپ کہیں کہ ہاں یہ بہت نہیں، ہر ایک منزل پر نیچے سے لے کے سماج کی اوپری طبقے تک، اوپر سے لے کے نیچے کے طبقے تک، ہر ایک منزل پر عدالت ہونا چاہیے، اور یہ اجتماعی عدالت، یہ جو منزل ہے اجتماعی عدالت کی۔ اب آپ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو حقوق بشر کے نعرے لگانے والے افراد ہیں، جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، ان کو آپ دیکھیں کہ کیا ان کے ہاں عدالت اس وقت تک ہے جب تک کہ ان کو فائدہ پہنچ رہا ہو، ان کو فائدہ پہنچ رہا ہو تب تک عدالت ہے، ہاں بہت اچھی چیز ہے عدالت، لیکن یہی اگر عدالت ان کو نقصان پہنچانے کا سبب بن جائے تو معاملہ الٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یو این او کا کیا حال چال ہے، آپ دیکھیں سلامتی کونسل میں کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو کہ خاص ممالک کے
جو طاقتور ممالک ہیں ان کے ساتھ ساتھ سب شریک ہو جاتے ہیں اور انہی کی بات کرنے لگتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ تو عدالت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ یہ کہتے صرف ہیں، نعرہ صرف عدالت کا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں عدالت کا مفہوم ان کے یہاں نہیں پایا جاتا. جزاکم اللہ قبلہ، بہت شکریہ. یقیناً ناظرین، ایک عدالت ایک ایسی خوبی ہے جس کی ضرورت ہر انسان میں ہے، اور انسان خود اپنی ذات میں عادل ہو اور پھر اس طرح سے کاروان عدالت آگے بڑھتا رہے تو اجتماعی طور پر یہ عدالت دنیا میں، انصاف دنیا میں رائج ہو سکتا ہے. اس کا سلیقہ ہمیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عطا کیا ہے کہ اپنی حکومت میں، اپنے دور حکومت میں عدالت کو اس طرح نافذ کرتے تھے کہ آپ کو آپ کی شدت عدل کے لیے ہی قتل کر دیا. لوگ حاکموں کے دشمن ہوتے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے ظلم سے پریشان ہوتے ہیں، لہذا ان سے نجات پانے کے لیے دعا کرتے ہیں ظالم چلا جائے. لیکن حضرت امیر المومنین ایک ایسے حکمراں، ایک ایسے حاکم گزرے ہیں کہ جن کے شدت عدل کی وجہ سے، عدالت کی وجہ سے ان کو دشمن عدل نے، دشمن انصاف نے ان کے سر پر ضربت لگائی. آئیے مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، عدالت اور انصاف ایسی خوبی ہے، ہم کئی پروگرامز میں اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے. عدالت کی کیا عظمت اور اہمیت ہے کہ اس عدالت کو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں شرط لگا دیا گیا، بالخصوص شرعی معاملات میں. امام جماعت ہونا چاہیے تو شرط ہے عادل ہو. امام جمعہ تو تمام شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے. مرجع وقت وہ ہو جو تمام شرائط کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ وہ عدالت کا حامل بھی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں جو گواہیاں اسلام میں ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ عادل گواہ ہونا چاہیے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس کی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے کہ شرعی طور پر جہاں جہاں ذمہ داریاں ان میں اکثر مقامات پر عدالت کو رکھا گیا؟ جی، یہ ایک رخ ہے اسلام کے عدالت کے سسٹم کو بیان کرنے کے لیے. جو عدالتی نظام، اجتماعی عدالت کی صرف بات کی جاتی ہے، اور اس میں یہ جو کیپٹلزم کا نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ جو نظام ہے لبرلزم، یہاں پر یہ ساری نعرے تو بڑے اچھے ہیں، ساری باتیں تو بڑی اچھی اچھی ہوتی ہیں، لیکن جب امپلیمنٹ کا مسئلہ آتا ہے تو عدالت کا نفاذ نہیں. لیکن دین نے واقعی طور پر بتایا ہے، دین انسان کے کمال کی راہوں کو متعارف کرا رہا ہے، بتاتا ہے کہ تم کس طرح سے منزل کمال پر پہنچو گے. اور وہ پروگرامنگ، منصوبہ بندی جو انسان کے کمال کے لیے ضروری ہے، بعنوان دین پروردگار نے ہمارے حوالے کر دی. اب جب یہ پورا پروگرام ہمارے سامنے ہے تو پروردگار یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے، اس دین کے ساتھ. لہٰذا آپ دیکھیے کہ اگر دین کا عمل ہے، نماز، آپ کو اگر نماز پڑھنی ہے کس کے پیچھے پڑھیں گے نماز؟ جو کم ترین شرط ہے وہ یہ ہے کہ عادل ہونا چاہیے، امام عادل ہونا چاہیے. اچھا، گواہی، اب گواہی کس کی قبول کی جائے گی؟ شاہدین عادلین ہم کہتے ہیں. جی ہاں، کوئی بھی چاند نکال سکتا ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ایسا ہوا یہ. لیکن عدالت اس لیے کہ یہ اس کا مطلب اس کے وجود کے اندر یہ ملکہ پایا جاتا ہے کہ یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ اس کے اثرات پھر معاشرے اور سماج پہ مرتب ہوتے ہیں. تو یہ یہاں پر شرط. اچھا، ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں پر مرجعیت کا نظام ہے. اب ایک مرجع، اب آپ دیکھیے کہ اس کی طرف آپ رجوع کر رہے ہیں، اس کے ایک وہ کیا آپ کو بتا رہا ہے؟ روایات اور احادیث کے ذریعے سے حکم خدا آپ کے سامنے لا کے دے رہا ہے. اگر اس کے وجود کے اندر عدالت نہ ہو تو یہ عدالت ہی نگراں ہے، عدالت ہی اس بات کی محافظ ہے کہ وہ جو کہے وہ صحیح کہے گا، وہ کبھی ہوائے نفسانی کے ہاتھوں میں اسیر نہیں ہوگا. اب یہ اس رخ سے آپ جب دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ اسلام نے کتنا پیارا ایک نظام، ایک سسٹم رکھا ہے جو ایک امام کو بغیر عدل کے، امام جماعت کے عنوان سے قبول نہیں کر سکتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اصل امامت ہو اس کے ہاں اور کوئی بھی حاکم بن جائے، کوئی بھی امام بن جائے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے امامت کے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو یہی عدل جو ہے وہ سامنے آئے گی. بنیادی طور پر جو شرط رہے گی وہ شرط عدالت رہے گی امامت میں. اب امامت میں صرف عدالت کی بات نہیں ہے بلکہ عصمت ہے. جب عصمت ہے تو ظاہر ہے کہ جو صاحب عصمت ہے وہ صاحب عدالت بھی ہے. جزاکم اللہ قبلہ، بہت شکریہ. ناظرین، عدالت ایک ایسی خوبی ہے، عدالت ایک ایسی صفت ہے کہ جو ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے. اگر معرفت ہو جائے اس عدالت کے بارے میں، اس کلمہ عدالت کے بارے میں،
اور یہ عدالت اجتماعی اسی وقت ہم رائج کر سکتے ہیں اجتماعی طور پر جب ہم اپنا تعاون اس راہ میں پیش کر سکیں. یہی وجہ ہے جو اسلام نے سسٹم بنایا ہے ہر موقع پر جہاں سے اجتماعیت ہماری مضبوط اور محکم ہوتی ہے ایسے پلر کو مستحکم بنانے کے لیے اسے عادل بنائے. مثلا امام جماعت عادل ہے جس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. امام جمعہ بھی عادل ہونا چاہیے جہاں سے لوگ پیغام لے کر جا رہے ہیں. وہ مرجع جو پورے امت کی باگڈور آج غیبت امام میں سنبھال رہا ہے لہٰذا وہ بھی عادل ہوگا تو بہترین طور پر یہ پیغام آل محمد کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوگا. اسی طرح سے ہمارے مہمان نے ذکر کیا یہ تو ہمارے دینی مسائل کے لیے جو کچھ بھی ہیں حدود ہیں اس میں یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے, تعاون ہونا چاہیے. لیکن جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں جتنے بھی آج ادارے ہیں جتنے بھی آج ویلفیئر سوسائٹیز ہیں جتنے بھی ٹرسٹ ہیں یا ہمارے مہمان نے جو اشارہ کیا اسکولز میں میڈیکل کے حوالے سے ہاسپٹلس میں ہر جگہ عدالت اگر نافذ ہو جائے گی تو یاد رکھیں ہماری دنیا سے ہمارے معاشرے سے ہماری سوسائٹی سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا. گفتگو ہم اس اہم موضوع کے اوپر جاری رکھیں گے, رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. حاضر ہوں گے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے شیعیت کی فکری بنیادیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ناظرین ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حرم مطہر معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے ہدایت ٹی وی کی خصوصی پیشکش پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں. ہمارے ساتھ ہمارے محترم اور مکرم مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ ہمیشہ کی طرح آج بھی موجود ہیں جو اس خوبصورت اور منفرد موضوع کے اوپر بہترین باتیں ہمارے گوش گزار کر رہے ہیں. آج بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں عدالت کے حوالے سے. وہ جو عدالت پروردگار عالم کی ایک صفت خاص ہے جسے شیعیت کے عقائد میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے. یہی شیعیت کی فکری بنیادوں کو ہم اسی طرح سمجھ سکتے ہیں جس طرح ہمارے مہمان نے ذکر کیا جو پروردگار عالم کے تمام صفات میں سے ایک صفت ہے عدل الہی. لہذا اس عدالت کے جو تقاضے ہیں وہ ہماری دنیا میں کیا ہیں, ہمارے معاشرے میں کیا ہیں, ہم کس طرح سے عدالت کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں. عدالت کو امپلیمنٹ کریں تو اس کے ثمرات کیا ہوں گے, اس کے فوائد کیا ہوں گے, ان ساری باتوں کو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. آئیے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں. قبلہ عدالت کی جو شرط ہے اس کو تو آپ نے خوبصورتی سے واضح کیا. ہم نے گزشتہ پروگرامز میں بھی عدالت کا توحید سے رابطہ دیکھا ہے, عدالت کا ولایت سے جو رابطہ ہے آپ نے اس پہ بھی گفتگو کی. ابھی آپ وقفے سے پہلے یہ فرما رہے تھے کہ جو عدالت کی صفت ہے وہ مراجع کرام میں جس طرح سے ہوتی ہے اسی طرح سے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام میں یعنی معصومین میں بھی ہوتی ہے. لہٰذا ہم جاننا چاہیں گے عدالت کا عصمت سے کیا رابطہ ہے, اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں عدالت اور عصمت کی منزل یہ ہے کہ چونکہ معصوم جو ہوتا ہے وہ کسی بھی گناہ سے مبرہ ہوتا ہے, ہر طرح کے گناہ سے. تصور گناہ نہیں ہے معصوم کے لیے. تو جب تصور گناہ نہیں اور جب عملاً آپ دیکھیں گے تو گناہ وہاں پہ ہوتا ہے جب انسان اپنی حد سے ہٹتا ہے, حد بندگی سے وہ نکلے گا. جب تک انسان دائرے بندگی میں رہے گا گناہ کی طرف نہیں جا سکتا. واہ. اور عدالت کیا ہے؟ حد سے ہٹ جانا. ہم نے تعریف جو کی تھی جی ہاں, وضع الشیء فی محلہ, یعنی ہر کسی شے چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا. بندگی جب اپنی جگہ پر رہے گی, دائرے بندگی انسان اس کے اندر رہے گا, عادل رہے گا. اور عصمت جو ہے وہ ایک ایسا حصار ہے جو صاحب عصمت ہوتا ہے اس کو اس سے نکلنے ہی نہیں دیتا. واہ. یہ خدا کی جانب سے ایک خاص عطیہ ہے جو علم کی بنیاد کے اوپر آتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے, جب ہم آگے گفتگو ہوگی امامت کی تو ہم اس پہ عصمت کے اوپر ہم بیان کریں گے. یہاں پر ایک رخ ہے. علامہ طباطبائی نے عدالت کے سلسلے سے جو گفتگو کی ہے وہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے اور ناظرین کے لیے بھی وہ یقیناً ایسی چیز ہوگی جو اپنے اندر ایک جاذبہ رکھتی ہے. واہ. کہتے ہیں کہ انسان کے وجود کے اندر صلاحیتیں ہیں, انسان کے وجود کے اندر جو صلاحیتیں ہیں کہ جہاں انسان کے کمالات کا اظہار ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں ایک صلاحیت انسان کے وجود کے اندر ہے, صلاحیت نطق, بے شک بولنے کی صلاحیت. اب کچھ لوگ جو ہیں جو پروردگار نے صلاحیت دی ہے اچھا بولتے ہیں, کچھ لوگ کڑوا بولتے ہیں.
کچھ لوگ بہت ہی کڑوا بولتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں جب بولنے میں تو لوگ ان سے بھاگتے ہیں. جی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اچھا یہ بھی چیز ہے، کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو زبان کے تیشوں سے مارتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت میٹھا بولتے ہیں. تو ہمارے یہاں ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ میٹھی چھری ہے، یعنی جو بہت زیادہ میٹھا بول رہا ہے وہ بھی میٹھی چھری ہے. تو یہ جو صلاحیت نطق ہے اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کہتے ہیں بھائی یہ تو منہ پھٹ آدمی ہے. اگر اس کے اندر بہت شیرینی پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں میٹھی چھری ہے. تو ہدف کے اوپر ناظر ہے آپ کس لیے کس سے کیا بات کر رہے ہیں. جی یہی نطق، اگر اس نطق کے اندر توجہ کیجیے گا، اس نطق کے اندر عدالت آ جائے، واہ، یعنی یہ نطق وہاں ہو جہاں ہونا چاہیے، ہاں جہاں سکوت وہاں سکوت، واہ 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 واہ، جہاں بولنا بولنا واجب وہاں ہے وہاں بولنا. بولے. واہ، تو جہاں یہ چیز ہوگی وہیں پہ جو صفت اس سے ڈھل کے سامنے آئے گی. یعنی اگر عدالت نطق کے اوپر طاری ہو تو جو صفت سامنے آئے گی اسے حکمت کہا جائے گا. واہ 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 واہ. اور اسی لیے وہ انسان جو اپنی باتوں میں عدالت کی رعایت کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ حکیم ہے، واہ 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 صاحب حکمت ہے. واہ واہ. تو ایک منزل یہ ہوئی. انسان کے وجود کے اندر پروردگار نے شہوات کو رکھا ہے مختلف. انسان کے وجود کے اندر پروردگار نے غرائز رکھے ہیں، خواہشات نفسانی کا مجموعہ ہے انسان. یہ انسان جو خواہشات نفسانی کا مجموعہ ہے، اب اس کو میں بیان کرنے سے پہلے ایک دوسری صفت کی طرف آ کے پھر اس کو بیان کروں گا. ضرور. انسان کے اندر ایک اور صفت ہے قوہ غضبیہ. قوہ غضبیہ پروردگار نے غضب کی جو قوت رکھی اسی خواہشات سے ہی اس کا تعلق ہے. خواہشات نفسانی، خواہشات نفسانی میں دو طرح کی چیزیں ہیں. پروردگار نے کچھ چیزوں کو ایسا رکھا ہے کہ جن کی بنیاد کے اوپر انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، جیسے قوت غضب. قوہ غضب، اگر کسی کے اندر یہ قوہ غضب نہ ہو تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ. جی قوہ غضب اسی لیے اب دشمن آ رہا ہے تو آپ کو قوہ غضب کہتا ہے اس سے مقابلہ کرو. اب اس رخ کو دیکھیے گا کہ وہاں عدالت اگر نطق کے اوپر طاری ہو رہی تھی تو جو چیز سامنے آ رہی تھی، ثمرہ اس کا جو پھل مل رہا تھا وہ کیا تھا؟ حکمت. جی. اب اگر انسان کے وجود کے اندر یہ صلاحیت جو غضب کی صلاحیت ہے، یہ صلاحیت غضب، یہ قوہ غضب، اس کے اوپر اگر عدالت آتی ہے تو انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شجاع. واہ واہ واہ. اس سے جو چیز نکلتی ہے، جو صفت سامنے آتی ہے، کیا ہے؟ شجاعت. اس سے نکلتی ہے جو چیز وہ ہے شجاعت. واہ. یعنی غضب کو جب انسان لگام دیتا ہے کنٹرول کر لیتا اور ہے. کنٹرول کر لیتا واہ ہے، واہ. نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے، نہ اتنا غضب زیادہ ہو جائے کہ وہ تحور کی منزلوں میں پہنچ جائے، نہ اتنا کم ہو جائے کہ اسے کہا جائے یہ بزدل ہو گیا ہے. تو اس اعتدال کو جو غضب میں انسان قائم کرتا ہے اسی کو شجاعت کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک منزل آتی ہے انسان کی شہوات. شہوات کے اوپر جب انسان کنٹرول حاصل کرتا ہے اور ان شہوتوں کو حد اعتدال پہ لے کے آتا ہے تو جو چیز سامنے آتی ہے اسے کہا جاتا ہے عفت. واہ واہ. تو یہ سبحان تین اللہ. چیزیں ہوئیں. جی ہاں. نطق میں عدالت آئے گی تو حکمت، نطق میں عدالت آئی تو تو حکمت ہو جائے گی. غضب میں عدالت آئی تو شجاعت، واہ واہ. اور شہوتوں میں اگر عدالت آئی تو عفت. سبحان اللہ. اب اگر کوئی ایک ایسی منزل ہو جہاں نطق میں بھی عدالت ہو، جہاں قوہ غضبیہ میں بھی عدالت ہو، جہاں شہوتوں میں بھی لگام ہو، تو ہر منزل پر جب عدالت ہوتی ہے تو یہیں سے جو ایک چیز سامنے آتی ہے اسے عصمت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی سبحان اللہ. معصوم ہے، سبحان یعنی اللہ. وہ جب بول رہا ہے ہر اعتبار سے اسے اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، اپنے وجود پہ کنٹرول ہے. اسے ہر اعتبار واہ واہ. ہر اعتبار سے اپنے وجود کے اوپر کنٹرول ہے. اور کیسا کنٹرول ہے کہ وہ اپنے آپ کو محضر خدا میں دیکھتا ہے، واہ. اور وہ اس طرح سے پھر آواز دیتا ہے کہ لو اوتیت الاقالیم السبع بما تحت فی افلاکها انعاس اللہ. یعنی عجیب منزل ہے کہ اگر اس زمین و آسمان کی ساری ثروتوں کو علی کے پیروں میں لا کے ڈال دیا جائے اور یہ کہا جائے علی یہ جو چھوٹی سی چینٹی جو جا رہی ہے اس کے منہ میں جو ایک جو کے سبحان اللہ. دانے کا تنکا ہے اسے لے لو. اسے لے لو. واللہ ما فعلت. واہ واہ واہ. تب بھی علی ایسا نہیں کر سکتے. علی اس تب بھی ایسا. اب آپ دیکھیں کہ ظلم کہاں پہ آگے بڑھتا ہے. ظلم کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے. جی ہاں. لیکن یہ جب انسان مقام عصمت میں ہوتا ہے تو وہ اس کی عصمت اس سے
متوجہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ قطعاً ظاہر ہے کہ وہ چونکہ معصوم ہے گناہوں کی طرف. قبلہ یہ تو عدالت کے ایک طرح سے فوائد ہو گئے کہ مثلا ہم اگر نطق پہ کنٹرول رکھیں گے تو اس کا ثمرہ کیا ہوگا، ہم اپنی گفتار اور پھر رفتار پہ کنٹرول رکھیں گے، غضب پہ کنٹرول رکھیں گے، شہوات پہ کنٹرول رکھیں گے تو کیا ہوگا. یہ فوائد ہو گئے، ثمرات ہو گئے عدالت کے. اگر ہم عدالت کو معاشرے میں امپلیمنٹ نہ کریں، اگر یہ عدالت معاشرے میں نہ ہو تو پھر کس طرح کے مسائل پیش آئیں گے؟ بڑے مسائل پیش آئیں گے. آپ دیکھیں کہ جو پروردگار نے سسٹم رکھا ہے اس کائنات کا، بالعدل قامت السماوات والارض، سبحان ہم یہ اللہ. گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ جی ہاں. در حقیقت تو گفتگو عدل خدا پہ ہونی چاہیے تھی. جی میں اس پہ جواب بھی دے رہا ہوں اگر کسی ناظرین کے ذہن میں دراصل گفتگو تو عدل خدا پہ ہو کے ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ہم شیعت کی فکری بنیادوں پہ عدل کے بعد عدالت اجتماعی اور نظام عدل کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو ہم بعنوان اصول دین مانتے ہیں کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں عدالت ہونی چاہیے، واہ، عدل کا پرتو آنا چاہیے. بے شک. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سسٹم پروردگار نے بنایا ہے، کوئی بھی جب میڈیکل کی لائن میں دوا بنتی ہے، دوا یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی بھی ایک وائرس سے مثلا لڑنے کا جی ہاں. آپ نے علاج ڈھونڈ نکالا، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر توجہ کی جاتی ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں، کیا کیا ہو سکتے ہیں، چونکہ جسم کے اندر مختلف خلیے ہیں. اب ایک دوا تو بنی مثلا مثال کے طور پر آپ کے کسی مرض کا وہ علاج کر رہی ہے، لیکن اندر سے باڈی کو ڈیمیج کر رہی ہے، ہو سکتا ہے ایک آرگن کو صحیح کرے اور کئی آرگنز کو متاثر کر رہی ہو. جی ہاں. تو اب اس میں اولویت دیکھی جاتی ہے کہ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، کہ کس طرح سے آپ کے ضرر کس میں کم ہو. کیونکہ انسان کی ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ایسی دوا ہے کہ جو اندر سے ظاہری طور پر تو ایک مرض کو ختم کر رہی ہے، لیکن سارے اس نے خلیوں کو ڈیمیج کر دیا، آپ قطعاً اس کو نہیں تسلیم کریں گے. چونکہ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ سسٹم کے لیے ایک دوا کہیں فوراً یہ فلاں مرض کی جو ہے دوا ہے، علاج فوراً اس میں مل جائے گا. آپ کہیں گے لیکن نہیں، یہ انسان کے باڈی کے ساتھ میں، اس کے سسٹم کے ساتھ میں کیا کرتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو سماج اور معاشرے کے اندر بعنوان عبادات پائی جاتی ہیں، یہ کب اپنا کام دکھائیں گی؟ ایک دوا ہے، ایک جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ کیا کرتا ہے، جب دوا تجویز کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہوں ایک دوسری دوا دیتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو کور کیا جا سکے. ہاں سبحان اللہ. کور کیا جا سکے. مثلا آپ شوگر کی دوا میں خاص طور پر ایسا ملتا ہے کہ بعض دوائیں شوگر کی ہیں مثلا جس میں میٹفورمین وغیرہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کڈنی کے اوپر اثر کرتی ہے، تو بعض ڈاکٹر دوسری دوائیں دیتے ہیں کہ بھائی جو اس کے اثر کو کم کرے، اس کو روکے. جی. اب ایک منزل یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں جو سماج اور معاشرے میں بعنوان دین جی ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ سماج اور معاشرہ خیر کی طرف آگے بڑھے، کمال کی طرف آگے بڑھے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، امر معروف ہے، نہی عن المنکر ہے، جہاد، یہ ساری چیزیں اگر ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو آلودہ کیے ہوئے ہیں ظلم سے، تو سماج کے پیکر میں تو پہلے ہی ظلم کا کیڑا لگا ہوا ہے. یہ ساری فائدے کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس وقت فائدہ پہنچائیں گی جب اسے کنٹرول کیا جائے گا، بے شک ظلم کو کنٹرول کیا جائے گا. تو سماج اور معاشرے میں اس عنوان سے بہت ضروری ہے، انجن ہے، متحرک انجن ہے سماج اور معاشرے کا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس سماج اور معاشرے میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب ہونے کے باوجود بھی کمال نظر نہیں آتا. کیوں نہیں کمال نظر آتا اس سماج اور معاشرے میں کہ جہاں پہ عدالت کا فقدان ہے؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ان کی روح نہیں ہے. واہ واہ واہ. ان کی روح کا نام ہے عدالت. واہ واہ. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. جی. ہم جو ہے ایک زمانے میں ایک ایسا مسئلہ ہوا کہ انڈیا میں ہمیں جانا تھا کہیں، تو اپنا گاڑی سے نکلے، ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ تھا، یہ خود کا اپنا واقعہ ہے، اور اس کے پہنچنا تھا 1-1.5 گھنٹے میں، مثلا انہوں نے ٹائم دیا تھا، پہنچنا تھا. صاحب بڑا ٹریفک تھا، تو کہا کہ دوسری طرف سے موڑ کے لے کے چلنا ہے. وہاں جاتے جاتے بہرحال بہت ٹریفک تھا، تو پیٹرول جو ہے وہ بہرحال ختم ہو گیا، فیول نہیں تھا. کہا چلو بھائی اس میں ڈلوا لیتے ہیں، فیول ڈلوا لیا، آگے بڑھے، تھوڑی سی گاڑی چلی تھی، رک گئی. اب وہ کسی حال آگے نہیں بڑھنی، کیا بھائی ڈاکٹر کا ٹائم ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے. بہرحال میکینک کو بلایا گیا، اس نے دیکھا تھا، کہا او ہو یہ تو بہت گڑبڑ ہو گئی، یہ تو آپ تو جا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی یہ فیول جو تھا اس کا، یہ آپ کی گاڑی جو ہے ڈیزل کی ہے، اس میں ڈال دیا آپ نے پیٹرول. اللہ، یہ ڈیزل کی گاڑی جو ہے پیٹرول سے نہیں چلے گی، واہ واہ، بلکہ اب تو اس کا انجن پورا خراب ہو گیا ہے، اس کو تو ٹائم لگے گا. کتنا ٹائم لگے گا؟ ابھی آدھا گھنٹے میں سے کہتے نہیں اس میں تو ٹائم لگے گا، اور بھی مجھے کام ہے. کہ آپ کھڑی کر کے جائیے، دوسرے تیسرے دن ہم فون کروں گا تب آئیے گا، کیونکہ پورے انجن کی صفائی کرنی پڑے گی.
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گاڑی جس کے اندر اسٹیئرنگ بھی ہے، بریک بھی ہیں، گیئر بھی ہے، لائٹس بھی ہیں، ساری چیزیں جو گاڑی کے اندر ہونا چاہیے وہ سب ہیں، انجن بھی ہے اور سالم ہے انجن، لیکن اگر اس کا فیول بدل جائے تو وہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ اب وہ نہ لائٹ جلے گی، گیئر کا پڑنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، انجن رہے گا، سارے پرزے اپنی جگہ پر رہیں گے لیکن چالو نہیں ہوگا، اس گاڑی کے اندر حرکت پیدا نہیں ہوگی، گاڑی آپ کو آپ کی منزل تک نہیں پہنچائے گی۔ تو اسی طریقے سے سماج اور معاشرے میں جتنے بھی دین کے دستورات ہیں یہ سماج اور معاشرے کو خدا تک پہنچانے کے لیے ہیں، لیکن جب اس کا فیول بدل جائے گا اور جو اس کے انجن کی جو انجن کے لیے جو چیز ضروری ہے، جو اس کی خوراک ہے، جب اس کو نہیں ملے گی، جسے آپ عدالت کہتے ہیں، اور اس کی جگہ جب ظلم اس میں پہنچ جائے گا تو نہ نمازیں اوپر جائیں گی نہ روزہ اوپر جائے گا۔ جزاکم اللہ قبلہ، یہ جیسا ساری کہ چیزیں آپ نے ذکر کیا، ابھی فرمایا کہ ہماری جو عبادات ہیں ان کی روح عدالت ہے، اگر ہم اس کو برقرار نہیں رکھیں گے تو اس کا ان عبادتوں کا حق نہیں ادا ہو پائے گا۔ ہم اپنے عقائد میں دیکھتے ہیں، ہمارے جو عقائدی بنیادیں، ہم جو شیعیت کی فکری بنیادوں میں بات کر رہے ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے اصول عقائد ہیں، ان میں سے ایک جو اس کی روح ہے عدالت ہے، جو کسی دوسرے مکتب میں نہیں دکھتی ہے۔ لہٰذا کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ عدالت کا شناخت شیعیت سے کیا رابطہ ہے؟ شناخت شیعیت سے دیکھیے بنیادی رابطہ ہے عدالت کا، کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو بنیادی تصور ہے، جو امامت کا تصور ہے، جہاں پر کمال امامت ہے، وہ یہ ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، یعنی ہم منتظر ہیں ایک ایسی فرد کے جو آئے گی تو عدالت کو رائج کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ اور پھر ایک منزل یہ ہے شناخت شیعت کی، آپ اس رخ سے آپ دیکھیں شیعت کی فکری بنیادیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا اگر انتظار کر رہے ہیں تو جب وہ آئے گا تو عدالت نافذ ہوگی، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ نہیں، آپ اس آج کی دنیا میں دیکھیں کہ ظلم و ستم کے خلاف سب سے پہلی بلند ہونے والی آواز اگر آپ کو کہیں ملے گی تو ولایت میں ڈوبی ہوئی آواز ملے گی۔ وہ لوگ ملیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں، وہ افراد ملیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شیعت کی جو فکری بنیادیں ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ یا تو ہم منتظر ہیں عدالت اجتماعی بطور تمام اور کمال جب نافذ ہوگی تو اس کے جو نافذ کرنے والا ہے اس کے ہم منتظر ہیں، اور اگر وہ نہیں آ رہا ہے تو خاموش بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، واہ واہ واہ، ہم اس کے لیے آگے بڑھیں، اور اسی لیے ہم کسی ظالم کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے جہاں پر بھی ظلم ہوگا ہم کھڑے ہوں گے، کوئی بولے نہ بولے ہم بولیں گے۔ تو یہ ہماری شناخت ہے، اور آج آپ دیکھیے کہ 1946 سے لے کر آج تک آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا، 1946 سے لے کے، کہ صہیونی حکومت کے خلاف کوئی اٹھاؤ۔ یہ تو ضرور سب نے کہا ہے کہ مثلا یہ صہیونی حکومت نے، اس حکومت نے آ کر مشرق وسطیٰ میں خنجر گاڑ دیا، قلب اسلام پہ ایک نشتر مار دیا، ساری چیزیں، لیکن کہیں پر بھی ایسا نہیں ہو سکا کہ ان سے مقابلہ کر کے ان کو پیچھے کھدیڑا جائے۔ یہ پہلی مرتبہ ان لوگوں نے کیا ہے جو عدل کو بنیادی شرط مانتے ہیں اور توحید کے بعد عدل کو مانتے ہیں، اور صرف عدل کو مانتے نہیں، عملی زندگی میں عدالت کو تسلیم کرتے ہیں، عدالت کو مانتے ہیں۔ اور جب آپ ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو اب ایک رخ ہے، بڑا پیارا رخ ہے، آپ شیعت کا آپ دیکھیں کہ یہاں سے 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر ہمارے پاس، ان میں سے مین چیز عدالت ہے، لیکن 3 اہم چیزوں کو دیکھیں۔ پہلی منزل ہے جو ہمارا میدان فکر ہے، اس میدان فکر میں ہمارے یہاں عقلانیت کی کار فرمائی ہے، عقل، بے شک، اور ہمارے یہاں ہر جگہ عقل و شعور کے ساتھ، عقل و شعور کی گرہوں کو کھولنے کی دعوت قرآن نے دی ہے، عقل و شعور کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جی ہاں، آپ دیکھیں ہمارے یہاں بے منطق لا یعنی باتیں نہیں ہیں، اور وہ جو لوگ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ نام لے کر کچھ بھی کہیں، بہت سارے ایسے لوگ تھے علی کا نام لیتے تھے، خدا مانتے تھے، نصیری تھے، لیکن امام علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کو جلا دیا اور ان کو سزا دی، بالکل صحیح۔ تو یہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے افراد ہوں جو بے منطق لا یعنی باتیں کریں، لیکن ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے، ان سے خود ہمارا تعلق نہیں ہے، حضرت امیر کا تعلق نہیں۔ یہ ہے میدان فکر میں۔ اب جب آپ آتے ہیں میدان عمل میں، تو میدان عمل میں جو تصور ہے ہمارے یہاں وہ تصور عدالت ہے، یعنی عمل، دین کا عمل ہے تب بھی عدالت ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تب بھی عدالت کا برتاؤ کریں، کسی سے کچھ لے رہے ہیں تب بھی عدالت کا برتاؤ کریں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ اور سماج اور معاشرے میں وہ جگہیں، وہ مقامات کے جہاں سے عدالت بہتر طور پر نافذ ہو سکتی ہے، یعنی حیات حاکمہ
हुकूमती मशीनरी, उसके लिए भी कहा गया हम जालिम की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये जो निज़ाम अदल है, जो अमली तौर पर, फ़िक्री तौर पर हमारे यहाँ क्या है, अक़लानियत, अमली तौर पर अदालत, इन दोनों को अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचाने के लिए अगर खून की ज़रूरत है तो हमारे यहाँ शहादत भी है। वाह वाह। यानी हम अमली तौर पर ये इस बात का ऐलान करते हैं कि न हम अक़लानियत से पीछे हटेंगे, न हम अदालत से पीछे हटेंगे। दुनिया अगर चाहे कि हमारी मंतिक का मुकाबला करे तो मंतिक का मुकाबला आए गुफ्तगू से करे। अगर हमारे सामने असलहों को लेके आएगी तो हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे पास शहादत है। इसी तरीके से हम अदालत का परचम बुलंद करेंगे। जहाँ पर भी लोग सताए हुए हैं, जहाँ पर भी लोगों को परेशान किया है, जहाँ पर भी लोगों पर जुल्म हो रहा है, हम खड़े होंगे। जोग्राफिया से मावरा, खित्ते से मावरा, ज़बान से मावरा, कौम से मावरा, रंग व नस्ल से मावरा, हम हर उस शख्स के लिए खड़े होंगे कि जिसको सताया गया है, हर उस शख्स के खिलाफ खड़े होंगे जो सता रहा है, जो जालिम है। तो और इसके लिए अगर कोई हमारे सामने रुकावट बनेगा तो अल-क़त्लु लना आदा, सुभान अल्लाह, कत्ल हमारे लिए आदत है। तो हम उसकी शहादत लना करामा, हम अदालत की राह में तवज्जो, हम अदालत की राह में, और हम अदालत के साथ साथ नाज़रीन से मैं तवज्जो का तालिब हूँ कि इस मंजिल पर गौर करें। ये शियत की अहम बुनियाद है, ये अहम शनाख्त है कि हम अक़लानियत और अदालत की राह में शहादत के ज़रिए से आगे बढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। और खून देने के लिए अपना तैयार हैं, कुर्बानी देने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह क़िबला, बहुत खूबसूरत बयान। हमारा वक्त अल ज़ाहिर तमाम हो गया, लेकिन फिर भी हम अपने मौजू से मुताल्लिक़ जानना चाहेंगे कि अदालत और नबूवत का आपस में क्या रब्त है। सिर्फ एक दो जुमले में बयान कर दें। देखिए बस, अगर चूँकि हमारा वक्त नहीं है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं और ख़त्म हो गया, तो सिर्फ ये रुख आप देखें कि वो खुदा कि जो आदिल है, उसको क्या ये ज़ेब देता है कि वो खुदा जो आदिल है और वो खुदा जो अदालत के साथ बर्ताव करेगा, हम सबको महशूर करेगा, किसी को सज़ा देगा, किसी को जज़ा देगा, तो क्या वो बग़ैर किसी रहबर के भेजे हुए, बग़ैर किसी हादी के भेजे हुए, बग़ैर इस बात के कोई हमें बताए कि अच्छाई ये है, बुराई ये है, यूँ ही हमें सज़ा दे देगा, वो यूँ ही किसी को जज़ा देगा? बिल्कुल नहीं। लिहाजा उसके अदल का तकाज़ा ये है कि एक ऐसे सिस्टम को रखे, मुतारफ़ कराए कि जहाँ पर कुछ लोग हो जो हमें बताएं कि खुदा क्या चाहता है। नबुव्वत का राबिता ये है कि नबुव्वत दर हकीकत, जब हम आएंगे अपने प्रोग्राम में तो आगे इसको बयान करेंगे कि नबुव्वत दर हकीकत मंशा खुदा को हम तक पहुँचाने का ज़रिया है। बहुत खूब, जज़ाकुमुल्लाह। जब मंशा खुदा को हम तक पहुँचाने का ज़रिया है तो इसका राबिता यही है कि आदिल खुदा चूँकि वो अदालत रखता है, लिहाजा उसके अदल का तकाज़ा ये है कि वो ऐसा निज़ाम हिदायत कायम करे कि जिसके ज़रिए से हमें अपने मंशा से मुतारफ़ करा सके, हम जान सके खुदा क्या चाहता है। जज़ाकुमुल्लाह क़िबला, बहुत शुक्रिया। यूँ तो जब आप बोलते हैं साहिब फ़साहत से मिली हुई भीख में ये फ़साहत और बलागत जो है आपकी जब अपने बयान में होती है तो हम ज़ाहिर है रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये वक्त की मजबूरी होती है जो हमें कहीं ना कहीं आके रुकना होता है। क़िबला, तशरीफ़ लाने के लिए बहुत शुक्रिया, खूबसूरत बयान था। खुदा आपकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फ़रमाए। यकीनन नाज़रीन, अदालत के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की, क्योंकि यही अदालत शरीयत का तुर्राए इम्तियाज़ है। हमारे अक़ायद में एक असल के तौर पर, एक बुनियाद के तौर पर, एक असास के तौर पर इस अदालत को अदल इलाही को शुमार किया जाता है। और हमने शरीयत की फ़िक्री बुनियादों में अदल इलाही से शुरू होने वाली गुफ्तगू को यहाँ तक इसीलिए पहुँचाया है कि अगर हम अदल इलाही को पहचानना चाहते हैं तो आए देखें कि उसको हम माशरे में उसकी तजल्लियों को कैसे देखते हैं। और जब अदल इलाही की तजल्लियाँ हमारे माशरे में उसका परतव न दिखाई दे तो इसका मतलब कि हम अदल इलाही को सिर्फ ज़बान से मानते हैं, किरदार से नहीं मानते हैं। खूबसूरत बात हमारे मेहमान ने कही, खूबसूरत बयान था। उम्मीद करते हैं कि आप सब ने इस्तेफ़ादा किया होगा, अपनी रूह जान में इसे रचाने और बसाने की कोशिश की होगी। जब हम फ़िक्री एतबार से देखें तो शरीयत के यहाँ अक़लानियत पाई जाती है, अमली मैदान में देखें तो शरीयत के यहाँ अदालत पाई जाती है। और इसी अदालत को अक़लानियत के साए में लोगों तक पहुँचाने के लिए, मुआशरे में राइज करने के लिए अगर हमें जान की कुर्बानी भी देनी पड़ जाए तो हम इसे शहादत कहते हैं, जो शिया कभी शहादत से खौफ नहीं खाते हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू आज वक्त की मजबूरी के तहत यहीं पर रुकेगी। वक्त हुआ आपसे विदा लेने का, आपसे खुदा हाफिज़ी करने का। हमें दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ़ हासिल कर सके और अपने मौजू को मज़ीद आगे बढ़ा सके। देखना ना भूलिएगा शरीयत की फ़िक्री बुनियादें। फ़िलहाल देखते रहिए हिदायत टीवी। खुदा हाफिज़।